अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आलम इस्लाम के लिए अफसोसनाक खबर, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। उनके साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान भी और दीगर जो उनके साथी सवार थे, कोई भी जानबर ना हो सका और ये हादसा जो है वो मशरक़ी अज़रबैजान में पेश आया। गुज़श्ता शाम ये खबर आई थी, तकरीबन 12 से 14 घंटे तक मुहीत की सर्च ऑपरेशन था और फिर उसके बाद ईरान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी खबर दी गई, इसकी तस्दीक की गई कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यहाँ पे इंतहाई अहम मामला ये है, ये हादसा ऐसे वक्त में पेश आया है जब मशरक़ वुस्ता में कशीदगी है। इससे पहले ख़ित्ते के लिए, ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए, ख़ित्ते में इत्तेहाद के लिए इब्राहिम रईसी का जो किरदार था वो हमेशा याद रखा जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह गज़ा के मामले पर, मसला फ़लस्तीन पर इब्राहिम रईसी ने आवाज़ उठाई, आलम इस्लाम के दीगर ममालिक में कोई भी लीडर इस तरह बबांगे दोहल सहूनी ताकतों को ललकार ना सका। उनकी जो शहादत है उसके बाद से लेके अब तक ईरान की सियासत पे इसके असरात क्या होने हैं, ख़ित्ते के हालात पे इसके असरात क्या होने हैं और बिलखुसूस जो कशीदगी है इस पर क्या असरात पड़ेंगे। आज के प्रोग्राम में इस पर मुफस्सल गुफ्तगू भी करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में जो हद तक इज़्ज़त का कानून है वो बिल ऐवान में पेश किया गया और फिर जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे उन्होंने एहतजाज किया। इससे पहले जो सहाफ़ती तंजीमें हैं CPNE की जानिब से, दीगर तंजीमों की जानिब से वज़ीर इत्तलात के साथ, स्पीकर पंजाब असम्बली के साथ बड़ी डिटेल मीटिंग हुई। उस मीटिंग ने तूल भी पकड़ा, लेकिन जो सिफारिशात रहीं सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से, सहाफ़ती तंजीमें फ़िलवक्त के लिए इस बिल को टेबल करने से मौखर करना चाहती थी, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका। आखिर ये उजलत क्यों है और इसके असरात क्या होंगे, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की सियासत का तज़किरा भी होगा। पाकिस्तान के बायनात सफारतकार अशरफ जहांगीर काजी भी हमें ज्वाइन किया है। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। काजी साहब आपकी तरफ आएंगे। पहले में इरशाद साहब, यकीनी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान है ईरान के लिए तो है ही, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की बात करने वाले, इत्तेहाद के दाई और एक बड़े आप कह लें कि बाकी लोगों के लिए मशअल राह थे इब्राहिम रईसी। ये नुकसान और इन हालात में ये नुकसान इरशाद साहब सिग्निफिकेंस क्या है? अब ऐसा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्राहिम रईसी साहब ईरान के उन रहनुमाओं में से थे। एक तो उनके दौर में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात में सर्दमेरी थी वो ख़त्म हुई। ये उनका बड़ा कारनामा था। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक गलत फहमी की बुनियाद पर फायरिंग का वाक़या हुआ सरहदी। उसके बावजूद ईरानी सदर पाकिस्तान आए और वो सारा जो एक तलखी थी या बदमज़गी थी उसकी परवाह किए बग़ैर पाकिस्तान आने का मकसद ये था कि जी इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात जो हैं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को ना तो नुकसान पहुँचा सकते हैं और ना ही हमारे ताल्लुकात पर जो तहज़ीबी रिश्ते हैं, सक़ाफ़ती रिश्ते हैं, मज़हबी रिश्ते हैं, इलाक़ाई रिश्ते हैं, ना वो मुतासर हो सकते हैं। तो ये उनका एक आला ज़रफ़ी समझ लीजिए, सियासी बसीरत समझ लीजिए, सफ़ारती नज़ाकतों की जो तफ़हीम होती है वो समझ लीजिए। और फिर जो इस वक्त गज़ा में इसराइल ने जुल्म की एक तारीख़ रकम की है, बच्चों को, ख़वातीन को, बूढ़ों को निशाना बनाया। 35,000 फ़लस्तीनी इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं। तो उसके ख़िलाफ़ इब्राहिम रईसी ने और ईरान ने एक ज़ोरदार आवाज़ बुलंद की और इसराइल को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो थी हमास के बाद वो इब्राहिम रईसी से और ईरान से थी और वो इसका बरमला इजहार भी करता था और ये कहते हैं कि जी हमास को दरपर्दा हिमायत हासिल है। तो इस तनाजुर में मैं समझता हूँ कि इब्राहिम रईसी का हादसे में या किसी साजिश के तहत इस दुनिया से चले जाना ईरान के लिए भी नुकसान है, ख़ित्ते के लिए भी नुकसान है और मैं समझता हूँ कि इसके बाद मुमकिन है सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो ख़ित्ते की। लेकिन अशरफ जहांगीर काजी साहब मौजूद हैं, वो इन मामलात पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि काजी साहब ये फ़रमाएँ कि इस हादसे को
آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر جس وقت مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ہے انتہا درجے کی، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان یعنی باقاعدہ ایک دوسرے پر وہ حملے بھی کر چکے ہیں، تو خطے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ جی السلام علیکم ارشاد صاحب اور سب کو میری طرف سے جو آپ نے فرمایا ہے میں بالکل اس کے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور میرے دل میں بھی جیسے ہر پاکستانی کے دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون کی گونج ہے۔ یہ پاکستان کے لیے اور ہر مسلم ملک کے لیے، مسلمان ممالک کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے، کیونکہ اور پاکستان کے لیے بطور خاص، کیونکہ اپنے جتنے جو اسلامی بھائی ممالک ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کشمیر کی تائید جو ہے اور پاکستان کے موقف کی تائید یہ ایران نے کیا ہے، اور بطور خاص یہ اسلامی حکومت جو ہے جو ابھی رہبر خامنہئی کے زیر لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے پاکستان اور پاکستان کے موقف کشمیر پر اس کی تائید ہوئی ہے۔ تو ابھی خامنہئی رہبر جو ہیں وہ تو ہیں، لیکن ان کے بعد سب سے اہم شخص جو تھے یہ رئیس صاحب تھے، ابراہیمی صاحب تھے، اور ان کے پھر فارن منسٹر بھی بہت ہی ذہین شخص تھے اور پاکستان دوست شخص تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ پاکستان کے جتنے مواقف ہیں اور یہ جو ہمارے آپس میں جو افسوسناک جھڑپ ہوئی ہے اس کو طے کرنے میں بھی ان کا بہت بڑا رول تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک پاکستانی کے لیے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے یا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی، یہ فی الحال تو بہت یہ کہا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے سازش بھی امکانات میں ممکن ہے، امکانات میں شامل ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمیں معلوم ہے پچھلے سالوں میں امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے ایران پہ بہت سارے حملے ہوئے، تو اس کڑی کا یہ ایک جزء ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال بہت ہی ارلی ہے۔ جب تک تفتیش نہیں ہوتی ہے، جب تک فیکٹس سامنے نہیں آتے، اس وقت تک تو یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہی۔ قاسم، یہ شکوک و شبہات اس لیے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جب ایران نے جوابی کارروائی کی تھی دمشق والے واقعے کے بعد، تو اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم سرپرائز دیں گے، اور اسرائیل نے اس جو ایرانی کارروائی پر فوری طور پر کوئی کارروائی جوابی نہیں کی تھی، اور لگتا تھا کہ معاملات ٹھنڈے ہو گئے، لیکن اسرائیل نے کہا کہ جی ہم سرپرائز دیں گے۔ تو اسی بنیاد پر یہ شک کیا جا رہا ہے کہ شاید ممکن ہے سازش بھی ہو۔ عین ممکن ہے، لیکن ہمیں ذرا وہ ٹھہر کے دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو سپوزیشن ہے، یہ جو خیال ہے، اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ فی الحال کہنا مشکل ہے، کیونکہ بہت ہی یہ نہیں کہ یہ کل کی بات ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کے قاضی صاحب کے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی ایران کے اندر کے جو سیاسی حالات تھے اس میں کیا وہ کمفرٹیبل زون میں اپنی حکومت چلا رہے تھے؟ وہ جو ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے خامنہئی صاحب کے کلوز ایڈوائزرز میں تھے اور انہی کے پارٹی کے تھے، اور سمجھا جاتا تھا کہ کیونکہ ابھی خامنہئی جو ہے رہبر جو ہیں ان کی 85 سال عمر ہو گئی ہے، تو وہ تو اگلے کچھ سالوں میں وہ شاید ریٹائر بھی ہو جائیں، تو ان کے جانشین کون ہوں گے؟ اور بھی لوگ ہیں، لیکن سمجھا جاتا تھا کہ رئیسی صاحب شاید خامنہئی کے بعد رہبر بن سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت بڑا خلا پڑ گیا ہے ایران میں۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو ان کی آواز تھی، ظاہر ہے وہ ایران کی آواز تھی، خامنہئی آیت اللہ خامنہئی کی آواز تھی، لیکن ابراہیم رئیسی کی ذاتی بھی ہے، اس سے فلسطینیوں کے حوصلوں پر کیا اثرات ہوں گے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھے گا؟
فلسطینی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے غم میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ایران نے جو ان کی کچھ بنائی کی ہے، ان کی حمایت جو کی ہے، ان کو امداد جو فراہم کر رہا ہے، ان کی مقاومت کو جو انہوں نے سپورٹ کی ہے، اس کا تو وہ بالکل وہ جانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، اور ایران کو اس قدر رسپیکٹ کرتے ہیں، اور بطور خاص رہبر کو، تو اس میں رئیسی صاحب بھی شامل تھے، تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی افسوس واقعہ ہے، اور پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ ہم تو نیبر ہیں ایران کے، اور ہمارے عوام کے درمیان اس قدر مطلب وہ مشترک لنکس ہیں، تو فلسطین پہ اس کا اثر تو یعنی کہ غم کا ضرور پڑے گا، لیکن ایران کی پالیسی میں کوئی رد و بدل نہیں آ رہا ہے، اور وہ کیونکہ رہبر تو وہی ہے، اور ان کی جگہ جو بھی آ جائیں گے، جب بھی وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں رئیسی صاحب، تو وہ بھی غالباً یہی پالیسی چلائیں گے، اور باقی جو ہے ایران میں جو اپوزیشن ہے نوجوانوں کی طرف سے، وہ اندرونی پالیسی کے حوالے سے ہے، خارجہ پالیسی اور فلسطینیوں کی حمایت کے سلسلے میں اس کے حوالے سے کوئی اس طرح اپوزیشن نہیں ہے زیادہ ایران میں، حالانکہ امریکی پروپیگنڈا اور ویسٹرن پروپیگنڈا کی یہ کوشش ہے کہ امریکہ نواز بھی بہت سارے لوگ ہیں وہاں ایران میں، نہیں، وہاں کے جو اپوزیشن بھی ہے اور کافی سخت اپوزیشن ہے، اور ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن خارجہ پالیسی اور امریکہ کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں یہی تقریباً 90% سے زیادہ جو ہیں ایرانی متفق ہیں۔ اچھا، سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے، سعودی عرب کے ساتھ تو تعلقات منقطع تھے، انہی کے دور میں بحال ہوئے، اس میں چین کا بھی ایک کردار تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اللہ خامنائی کی وجہ سے، رہبر کی وجہ سے وہ تسلسل رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی کی کوئی امکان نہیں ہے، اور پاکستان کے حوالے سے بھی تعلقات کی نوعیت وہی رہے گی جو، اور پالیسی وہی رہے گی جو ابراہیم رئیسی صاحب کے دور میں تھی؟ پاکستان کی ایران پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں میں سمجھتا ہوں آنے والی ہے، بالکل، ہاں، یہ ایک جھڑپ ہوئی ہے، اور یہ بھی اس کے پیچھے کیا کیا عوامل درکار تھے، شامل تھے، وہ اس کے اوپر میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ پوری طرح سے میں باخبر نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ الحمدللہ وہ طے ہو گیا اور وہ ماضی میں چلا گیا۔ جہاں تک ہمارے عرب بھائی ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جتنے بھی ممالک ہیں عرب کے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی وہاں رہ رہے ہیں، اور خلیج کے عرب بشمول سعودی عرب نے پاکستان کی ہمیشہ تائید کی ہے۔ یہ اور چیز ہے کہ ایران اور عرب میں وہ ٹینشن رہا ہے، لیکن یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ دیکھیں ایران جو ہے اس کی حمایت جو ہے، دیکھیں ہر معاشرہ میں عوام بھی ہوتا ہے اور خواص بھی، ہاں، ایران کی تو عرب عوام کے حق میں تھا، اور عرب خواص بھی ہیں، تو پاکستان کا تعلق زیادہ شاید عرب خواص کے ساتھ، عرب اشرافیہ کے ساتھ رہا ہے، عرب عوام کے ساتھ نسبتاً کم رہا۔ ایران کا تعلق جو ہے وہ عرب عوام کے ساتھ رہا ہے، اور عوام جو ہے اپریشیٹ کرتا ہے کہ ان کے جتنے جو مسائل ہیں، کیونکہ عرب جو اشرافیہ ہے ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت کلوز ہیں، ان کا انحصار ان پر ہے بہت حد تک۔ قاری صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ ایران پالیسی تو نہیں بدلے گی، خطے کے لیے بھی نہیں بدلے گی، پاکستان کے لیے بھی نہیں بدلے گی، لیکن ظاہر ہے انفرادی ویژن بھی بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی، ان کی اگر آپ پڑھیں پوری زندگی تو 20 سال کی عمر میں وہ پروسیکیوٹر لگے اور پھر چیف جسٹس تک اور پھر صدر بن جانا، تو ویژن کا کتنا لیک ہوگا ان کے جانے سے؟ اب دیکھیں راہبر تو ہیں، اور وہ راہبر کے وہ بہت بڑے کلوز سپورٹر تھے، تو ان کا جانا جو ہے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایران کی پالیسی بھی اس کا فرق نہیں ہوگا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 50 دن کے اندر جو ابھی تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے 50 دن کے لیے، اس کے بعد الیکشنز ہوں گے ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اور اس میں کون آتا ہے، کون بنتا ہے پریزیڈنٹ،
وہ ہم دیکھیں گے لیکن جو بھی ہوگا اس کی وہ راہبر تو وہی ہیں، خامنائی، آیت اللہ خامنائی ہیں. تو آیت اللہ جب تک ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جو بھی پریزیڈنٹ بنے گا وہاں، اور وہ جو بنے گا وہ بھی غالباً آیت اللہ خامنائی کی پارٹی، ان کے گروہ میں سے ہوں گے. صحیح ہے. اچھا، آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے قاضی صاحب. جو ترکیہ کے وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. یہ دونوں ملکوں کے بیچ طے ہوا ہے کہ جو باہمی تجارت ہے اس کو $5 ارب تک ہم لے کر جائیں گے. کیا ریزن ہے کہ ترکی بھی پاکستان کا بہت ریگارڈ کرتا ہے، پاکستان کے لوگوں کا، تاریخی اعتبار سے بھی، لیکن ہماری اکنامک ٹائز یا ہمارا والیوم آف ٹریڈ نہیں بڑھ سکا؟ یہ کیونکہ ہماری اکنامک گروتھ وہ نہیں رہی ہے جو کہ ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے، اور یہ کسی ایک حکومت کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن ہمارے کافی ساری حکومتیں جو ہیں ریسنٹ پاسٹ میں وہ پاکستان کے گروتھ ریٹ کو زیادہ نہیں بڑھا سکے. اب اس کے اوپر بھی اختلاف رائے بھی ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کے زمانے میں گروتھ ریٹ 6% تک پہنچ چکا تھا، اور اس سے پہلے جو حکومت تھی اس کے بھی 6-7%. لیکن ہمارے ہاں جب وہ گروتھ ریٹ بڑھ جاتی ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے، وہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو لانگ ٹرم گروتھ کی ضرورت ہے. تو ترکی جو ہے ڈائریکٹ نیبر نہیں ہے پاکستان، تو اس لیے اس کے ساتھ وہ ٹریڈ بڑھانا اور بھی مشکل ہے. اگر پاکستان کے ٹریڈ جو ہے بڑھ جاتا ہے اور اس کی نوعیت جو ہے، ورائٹی جو ہے اس میں بڑھاوٹ آ جاتی ہے، کہ وہ یعنی کہ اس میں ہائی ویلیو گڈز بھی آ جاتے ہیں، تو پھر پاکستان اور ترکی کے باہمی ٹریڈ میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، اقتصادی صورتحال ہے پاکستان میں، تو ہمارے سیاسی تعلقات زیادہ اسٹرانگ ہیں اور اکنامک تعلقات ویک ہیں. اور جب تک پاکستان اپنے گروتھ ریٹ کو، اپنی ڈیولپمنٹ کو اور کامیاب نہیں بنا سکے گا، اس وقت تک ہمارے جو اقتصادی تعلقات ہیں وہ وہیں کی وہیں ہوں گے. صحیح. قاسم، ایک پاکستان اور افغانستان دو ہمسائے ہیں، اور افغانستان میں اس وقت جو حکومت ہے اور جو لوگ وہاں برسر اقتدار ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی ہمدردیاں رہیں، جس کا ہمیں تانا بھی سننا پڑتا تھا وہاں کی حکومت کی طرف سے بھی، مغرب اور امریکہ کی طرف سے بھی. لیکن آج کل تعلقات ہمارے اس طرح کے مثالی تعلقات نہیں ہیں. ہمیں یہ شکایت ہے کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے. تو آپ کے خیال میں اس صورتحال کی بہتری کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ یہ سراسر افغان طالبان حکومت پر منحصر ہے یا کچھ اور عوامل بھی ہیں جو ان تعلقات کو خوشگوار نہیں ہونے دے رہے یا ان تعلقات میں مضبوطی نہیں لا رہے؟ یہ بھی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کے اوپر عرض کرنا ضروری تو ہے، لیکن اس کے اوپر اختلاف رائے کی گنجائش بہت ہے. افغان جو ہیں، آپ جانتے ہیں، بڑے آزاد طبیعت کے لوگ ہیں. وہ اپنی آزادی کے لیے تھرو آؤٹ ہسٹری وہ مقاومت کرتے آئے ہیں، اور فارن جو کانکررز آتے رہے ہیں وہ آ تو سکتے تھے لیکن رہ نہیں سکتے تھے. چاہے وہ پرانے زمانے کے گریکس تھے یا پرشینس تھے یا رومنس تھے یا انگریز تھے یا امریکن یا رشین، وہ آ تو جاتے تھے لیکن رہ نہیں سکتے تھے. اب افغان عوام میں یہ ایک تاثر ہے کہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ وہ افغانستان کے اندر اپنی بالادستی قائم کرے. ہو سکتا ہے یہ ایک غلط تصور ہو لیکن ہے، اور وہ اور طالبان کو بھی یہ امپریشن ہے، اور عوام جو ہے جو طالبان افغانستان میں یعنی کہ طالبان کے خلاف کافی اپوزیشن بھی ہے، ان کا بھی خیال ہے کہ پاکستان نے طالبان کو پھنسا ہے ان پہ. کیونکہ ہم تو سمجھتے تھے ایک زمانے میں کہ صرف طالبان ہمارے دوست ہیں افغانستان میں. ان سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ صرف گلبدین حکمت یار ہمارا دوست ہے. ہم تو یعنی کہ یہ نہیں سمجھتے ہم کہ تمام افغان عوام جو ہے پاکستان کا دوست ہے اور دوست رہنا چاہتا ہے. لیکن اگر ہم ایک کو چنیں گے دوسرے کے خلاف تو پھر تو وہ پاکستان کے خلاف وہ ایک رائے بن جاتی ہے وہاں. تو
तालिबान समझते हैं कि पाकिस्तान अपनी बालादस्ती कायम करना चाह रहा है उन पे और उनके ऊपर ये गलत चार्जेस लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि जो अटैक्स हो रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर से हो रहे हैं, उनकी तरफ से नहीं हो रहा है। उनका दावा है, सही गलत तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनका दावा है। और बाकी जो अफगान है वो समझते हैं कि तालिबान को तो आपने मुसल्लत किया है अफगानिस्तान में, अब आपकी आपस में लड़ाई हो गई है, हम भी आपसे नाला और तालिबान भी आपसे नाला, ईरान के साथ भी झड़प, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है अनफॉर्चुनेटली इस हवाले से कोई ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। सही है। अच्छा काजी साहब, एक इशू है आलमी अदालत इंसाफ में, आपको पता है जनूबी अफ्रीका गया हुआ है इसराइल के ख़िलाफ़ और एक फ़ैसला भी आ चुका है जिसको इम्प्लीमेंट तो खैर नहीं होने दिया गया। अब प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं करीम ख़ान, उन्होंने ये कहा है कि हम अदालत इंसाफ, आलमी अदालत इंसाफ से नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर इसराइल के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी जारी करवाएंगे या तलब करेंगे। अगर वारंट गिरफ़्तारी जारी होते हैं तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, और क्या दायरा कार है आलमी अदालत इंसाफ का कि और उसके पास इम्प्लीमेंट करने की एग्जेक्टिव पावर कितनी एक है? इम्प्लीमेंट कभी नहीं होगा, लेकिन ये वैसे एक अहम वाक़या है। इसराइल ने तो बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे हेग, और उसको रिजेक्ट किया और कोर्ट के उन्होंने तनकीद भी की वगैरह वगैरह। अमेरिका की तरफ से तो ये है कि अगर एक भी अमेरिकी, और उसमें शायद वो इसराइली, क्योंकि इसराइली फ़ौज में अमेरिकी नेशनल्स भी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि अगर एक भी अमेरिकन सोल्जर, चाहे वो इसराइली अमेरिकन हो या अमेरिकन हो, अगर वो उनको पेश करते वहाँ हेग में तो हम हेग के ऊपर अटैक करेंगे। ये अमेरिका का दावा है, अमेरिका का कहना है। तो हाँ, लेकिन साथ साथ इसमें एक और पहलू है, वो ये है कि बाइडन जो है इलेक्शन में उसके खिलाफ पोल्स जा रहे हैं। पॉपुलैरिटी में सिर्फ 2-4% का फ़र्क है, लेकिन जो इलेक्ट्रल वोट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, और जो एक्सपर्ट हैं वो समझ रहे हैं कि ट्रंप जीत रहा है। तो बाइडन की ये बड़ी कोशिश है, क्योंकि नौजवान जो अमेरिकन वोटर हैं वो बिल्कुल गज़ा की वजह से बाइडन के खिलाफ हो चुके हैं, तो उन्होंने प्रेशर डालने के लिए शायद इशारा दिया हो, हालांकि अमेरिका मेंबर नहीं है आईसीसी का, इशारा दिया कि आप इन वारंट को जारी करें ताकि नेतन्याहू के ऊपर वो प्रेशर आ जाए, हम फिर उनसे कह सकेंगे कि आप एक परमानेंट सीज फायर करें, ताकि हमारे खिलाफ जो ये नौजवान जो है वोटर्स हैं वो ट्रंप को वोट देंगे प्रोटेस्ट में, तो शायद वो इलेक्शन हार जाएं। तो उसको रोकने के लिए ये चाल शायद अमेरिका की तरफ से भी चला। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया अशरफ जहांगीर काजी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब ने। बहुत शुक्रिया ऑन साहब आपके वक्त का। ऑन साहब, मुल्तान का इलेक्शन हुआ और इसमें आपके उम्मीदवार जब जनरल इलेक्शन थे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से चंद 100 वोटों से हारी थी, और यहाँ पर आप हज़ारों वोटों से हार गए, क्या हुआ ऐसा? बस अब ये जो इलेक्शन का फन है ना, ये हम भी सीख रहे हैं और सीखने वाले भी सीख रहे हैं। हर दिन नया दिन, हर दिन नई इजाद करते हैं और फिर उसके ऊपर एक नई इजाद हो जाती है। वो पिछले 8 फरवरी को एक्चुअली वो समझ रहे थे कि बच्चे बच्चे हैं, मम्मी डैडी हैं, पता नहीं इनको वोट कौन डालेगा, ना इनकी कोई कौम है, ना इनके पीछे कोई क्लास पढ़ रही है, ना खर्चा हो रहा है। अचानक वो अवाम निकले और हज़ारों के हिसाब से वोट निकला। फॉर्म 45 को 47 में तब्दील करना मुश्किल पड़ गया। तो जब 8 फरवरी के बाद 21 अप्रैल और फिर ये 19 मई का तजर्बा, तो उन्होंने कहा जी अब फॉर्म 45 का तजर्बा करते हैं। तो अब जो कुछ मैनेज हो रहा था वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मैनेज हो रहा था। फॉर्म 45 सुबह सुबह साइन हो गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के सिग्नेचर हो गए, झूठे पोलिंग एजेंट से सिग्नेचर करा के हमें आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले बता दिया कि हमारा उम्मीदवार 35,000 से हार जाएगा। अब उसमें क्या किया जा सकता है? कल रात को जब मैं आरओ के दफ्तर जाने के लिए गया तो मेरा कैंडिडेट साथ था, तो वो हज़ारों के पुलिस वाले
کم و بیش میرے ایک اندازے 5 سے 7 ہزار پولیس والا, یعنی کہ ملتان ڈویژن کی پولیس نہیں, باقی ڈویژنز کی پولیس بھی آئی ہوئی تھی, اور وہ ایک آ رہے کہ وہ دفتر کو نا کسی طرح اس طرح محاصرے میں لیا ہوتا کہ اس کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. ہمارے ایک غریب سے کینڈیڈیٹ کو اندر نہیں جانے دی. بھائی جب تم لوگوں نے فارم 45 مینج کر لی ہیں تو پھر 47 اس نے بنانا ہے تو بنانے دو, ہم نے تو بیٹھ کے وہاں رونا ہی تھا. یعنی یہ بندے 45 والے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ بندے 45 والے ہیں جو اب جیت رہے ہیں. یہ اس دفعہ الیکشن 45 کا ہو گیا تھا, پہلے 47 کا تھا. اب یہ نئی ٹیکنالوجی ہے, اگلی دفعہ ہم 45 کی تیاری کریں گے, یہ کوئی اور فارم نکال کے لے آ جائیں گے. ہمیں تو ہم ہر دن نیا دن, ہر صبح نہیں شام کہتے ہیں. لیکن دیکھیں ان کو تو مسلم لیگ نون کو تو گلا ہے کہ آپ بڑی اختراعات کرتے ہیں, آپ بڑے ایڈوانس ہیں, تو اس معاملے میں آپ بالکل لائق ثابت نہیں ہوئے, اور وہ سیکھ رہے ہیں, آپ نے کچھ نہیں سیکھا. اچھا ارشاد صاحب, جن کے ساتھ یہ مقابلہ ہے نا ان کے ساتھ مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. مطلب وہ اتنے لائق فائق اور اتنے ماشاءاللہ ذہین قسم کے لوگ ہیں, مطلب وہاں تک تو ہمارا ذہن پہنچ ہی سکتا. ہمارا ذہن پہنچ گیا, ہم تو مجال بھی نہیں کر سکتے. ہماری کیا مجال, ہم اتنے ذہین اور فتین ہو سکیں. سو ابھی سیکھتے جا رہے. ایک وقت آ جائے کہ ہم سارے سبق جب یاد کر لیں گے نا, پھر مقابلہ برابری کی بنیاد پہ ہوگا. ابھی تو وہ نئے سبق دے رہے ہیں اور نئے سبق سیکھ رہے ہیں. سو لیٹ دا ٹائم, ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دینے دیں. انشاءاللہ ایک سارے کے سارے سبق جب رتے لال ہو جائیں گے نا, سرخ ہو جائیں گے, پھر مقابلہ برابری کی بنیاد پہ آئے گا. صحیح. چلو آگے بڑھتے ہیں. محمود اشرقزئی صاحب ایک فارمولہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ آپ لوگ بیٹھیں مسلم لیگ نون کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور سیاسی سطح پر کچھ ایسا کریں کہ ہم ماضی کی غلطیاں دہرانے سے بھی باز آئیں, اور جمہوریت کو بھی مضبوط کریں, جمہوری اداروں کو بھی مضبوط کریں, اور یہ جو سیاسی جماعتوں کی لڑائی ہے, گتھم گتھا ہیں, اس کو ختم کیا جائے. پی ٹی آئی یہ فارمولہ مانے گی یا مان سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں, ہم ہر فارمولے پہ تیار ہیں, ہمیں کوئی اعتراض کسی کے ساتھ بیٹھنے پہ نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے خان صاحب نے ایک لیٹر ڈرافٹ کرنے کا کہا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان دا لارجسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری, پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جس میں انہوں نے کشمیر کا جو ایشو بنا ہے آج سے 8-10 دن پہلے, جو آزاد کشمیر میں ایشو بنا تھا, اس کی طرف نشاندہی کی کہ فیڈریشن کے یونٹس میں جو ڈسٹربنس ہے اور جو ایک کریڈیبلٹی کا ایشو آ رہا ہے, چاہے وہ اداروں کا ہو یا کسی ایک پرٹیکولر ادارے کی بات نہیں کی, میں اس کے والے سے تکلیف میں ہوں. آئی وانٹ کہ ایسی چیزوں کو ریزالو کیا جائے. تو جہاں ہم کو لیٹر لکھ سکتے ہیں, وہاں پہ اشرقزئی صاحب اگر فارمولہ دے رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس کے پھر ٹرمز ٹی او آرز کیا ہوں گے, ایس او پیز کیا ہوں گے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, یہ تو بینیفیشری ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, یہ اس وقت سسٹم کے بینیفیشری ہیں. جو کوئی ہم سے بات کرے گا اس میں اس کو لوز کرنا پڑے گا, ہم گین کر رہے ہوں گے. ہم تو پہلے دیوار کے ساتھ لگے نا, ساری لیڈرشپ جیل میں ہے, پارٹی تتر بتر کر دی ہے, ہمارا کوئی مطلب اپوزیشن میں بھی کوئی لینا دینا خاص نہیں ہے. ہم تو جب ان کے ساتھ بات کریں گے ہماری پوزیشن بہتر ہوگی. جب ہماری پوزیشن بہتر ہوگی, یہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ سو گفتگو کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ یا یہ جماعتیں اتنی سیریس ہوں گی, کیونکہ اس میں نتیجے میں ہمیں وہ فارم 47 کے والے سے ہم اپنے ٹرمز رکھیں گے کہ حضور بپی صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ خط میں آپ فیڈریشن جو ہے اس کے جو یونٹس ہیں ان کو کمزور کرنے کی بات ہو رہی ہے, لیکن جس یونٹ میں آپ کی حکومت ہے اس کا وزیر اعلیٰ آ کے کہتا ہے کبھی ہم وفاق پہ قبضہ کر لیں گے, کبھی پیسکو پہ قبضہ کر لیں گے, کبھی گورنر ہاؤس جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے. کے پی کے میں جو گورنر فیڈریشن کی جو علامت ہے اس کا اسلام آباد والے ہاؤس پہ اس کا بلاک ختم کر دیتا ہے. تو یہ کیا رویہ ہے؟ ایک جانب آپ مظلوم بنتے ہیں, دوسری جانب آپ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بدماش بنتے ہیں. میں یہ لفظ استعمال نہیں کر رہا, میں تھوڑا کلیئر کر دیتا ہوں. جب علی مین گنڈا پور کی نومینیشن ہوئی تھی نا, تو تمام میڈیا نے پوائنٹ نوٹ کیا کہ جی آپ کیا سگنل کر رہے ہیں, علی امین جیسے ہاکش آدمی کو لگا کے آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ اسی شخص کے دیکھیں, ایک ہفتے کے بعد شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور اپنا آئی جی اور اپنے چیف سیکرٹری اور اپنے جو 1500 ارب کے حوالے سے جو ڈیمانڈ تھی کہ حضور ہمارے فیڈریشن نے اتنے فنڈز روکے, اس پہ جا کے اس نے ملاقات کی, تو وہ ایک چیز میلو ہو گئی. اب اس نے 1-1.5 مہینہ 2 مہینے انتظار کیا. جب فیڈریشن ضد پہ آ جائے, جب ماں کا رول جس فیڈریشن یونٹ نے پلے کرنا ہو جو کہ اسلام آباد ہے, جب وہ ظلم کرنے پہ آ جائے, تو پھر بچوں میں آپ کیا خصلتیں دیکھیں گے؟ وہ رسپونڈ تو کریں گے. اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ کے پی میں ہمیں اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں,
ہمارے پاس بجٹ بنانے کے پیسے نہیں. کسی اور صوبے نے ایسی رپورٹنگ نہیں کی. یعنی کہ آپ دیکھیں پنجاب میں کوئی ایشو نہیں ہے, سندھ میں ایشو نہیں ہے, بلوچستان میں. کے پی ہی کیوں اونچ کے آ رہا ہے؟ اس کی وجہ کے پی ایک وہ کہتے ہیں سوتیلے بیٹے کی طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, سوتیلے بچے کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے. تو اس نے اینڈ پہ کہا جی اگر آپ نے میرے فنڈز نہ دیے تو میں پھر بجلی کے بل نہیں دوں گا, کیونکہ میرے جو لوگ ہیں مطلب وہ تنگ ہو چکے ہیں, میں ان کو آپ کو پتا ہے اس وقت کہ پنجاب میں جو کچھ کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں. اور میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں علی بن گنڈا پور کو اور کے پی کی گورنمنٹ کو اور مزمل اسلم کو. 2,86,000 ٹن کی پرچیز اس وقت انہوں نے مقرر کی ہے پنجاب کے کسانوں کے لیے. اس وقت لائنوں کی لائنیں 50 سے گندم جو ہے پنجاب کی وہ کے پی کے میں جاری ہے, جو 3900 روپے وہ بیچ کے آ رہا ہے, جس وجہ سے ہمارے پنجاب کی کسان کی گندم کم از کم 400 سے 500 روپے من اوپر آ گئی ہے. تو جو ایک صوبہ اتنا سپورٹ کر رہا ہو فیڈریشن کے باقی یونٹس کو, اس کی اپنی تنخواہ کی باری ہے تو آپ اس کے پیسے رکھ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ سمجھتے ہیں وہ بولے نا, وہ چیخے نا, وہ روئے نا. جی بپی صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ جو کے پی کے ہے وہاں سے بجلی کے بل کلیکٹ کرنا بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمیں پچھلے سال جو انرجی کے سیکٹری ہیں انہوں نے ایک بریف کیا تھا کہ کون کون سے آپ کے ڈویژن ہیں جہاں سے اس جواز کی بنیاد پر کلیکشن نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہماری سستی بجلی آپ استعمال کرتے ہیں تو ہم بل کیوں دیں. تو جب آپ کی کلیکشن کم ہوگی, یہی حال میرا خیال ٹیکسوں کا بھی شاید یہی ہوگا, اپنے وسائل آپ کے کم ہوں گے, پھر محاذ آرائی بھی آپ کریں گے, تو پھر ظاہر بات ہے کہ وفاق بھی جواباً کچھ نہ کچھ 330 ارب کا ارشاد صاحب خسارہ ہے. 330 ارب وفاق کے دینے ہیں. میں تھوڑا عرض کروں, کسی ایک صوبے کو اس میں وہ علیحدہ کر کے نا اس کو ہینٹ کرنا کہ جی یہ صوبہ یہ کر رہا ہے, ایسا ایشو تو بلوچستان میں بھی ہے, پھر ایسا ایشو تو پھر انٹیریئر سندھ میں بھی ہے, اور پنجاب کی بھی کچھ ایسے اضلاع موجود ہیں جہاں بجلی چوری کی جاتی ہے. تو کسی ایک صوبے کو کر ہائی لائٹ کرنا کہ وہ کیا جا رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں اس چیز کے بالکل حق میں نہیں کہ بجلی چوری کی جا رہی ہو, اور کسی بھی لوکل وجوہات. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی کے پی میں بجلی پیدا ہو رہی ہے تو بجلی کے بل, پھر تو گندم جو پنجاب میں بیٹھا ہو کہے جی گندم پیدا ہو رہی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ جناب آٹا مفت کر دینا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیر ہیز ٹو بی سرٹن لائنز. لیکن جو علی امین گنڈا پور کا اپنا اسٹانس ہے اپنے صوبے کے حوالے سے, آئی تھنک اس میں بہت بڑا وزن ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ مجھے 1500 ارب روپے میرا جو بنتا ہے بجلی کی مد میں, خالص منافع کی مد میں, وہ مجھے ادا کریں, میں لوگوں کو لوکل سبسڈیز دے دوں گا. یعنی کہ اگر وہ پروونشل گورنمنٹ اپنے لوگوں کو سبسڈائز کر دے, چاہے وہ آٹا ہو, چاہے گروسریز ہو, چاہے وہ کوئی اور بھی ٹیکسز کے حوالے سے, تو شاید لوگ کہیں جی ٹھیک ہے ہمیں یہاں پروونشل گورنمنٹ پے آف کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجلی کا بل ہے میں پے آف کر دیتا ہوں. لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ کے بل بھی پے کرے اور لوکل پروونشل گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہ ہو ان کو سفیشینٹلی سپورٹ کرنے کے لیے, تو پھر کہیں نہ کہیں ریاکشن تو آئے گا. تو آپ کو یعنی سارے اینگلز دیکھنے پڑیں گے بجائے ایک اینگل کہ جی بجلی کے بل نہیں آ رہے. تو بجلی کے بل آئیں گے لیکن آپ سب جو ان کے پیسے ان کو دیں تاکہ پروونشل گورنمنٹ پہ اسپینڈنگ کرے, وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی, وہاں پہ سڑکیں بنیں گی, وہاں انڈسٹری آئے گی, کامرس آئے گی, لوگوں کی تنخواہیں ہوں گی. سو یہ سارا ایک کنیکٹڈ ہے. کسی کو ایک ایشو اینگل سے دیکھنا آئی تھنک وہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی خطرناک ہو جائے گا سر. اچھا, ایک ایشو آپ کی پارٹی کا, ایک تو لڑائی آپ کی وفاق سے یا دوسری سیاسی جماعتوں سے ہے, مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے. ایک ود ان پارٹی آپ کی لڑائی شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. ابھی جو اعجاز بٹر صاحب ہیں آپ کے وکیل بھی ہیں اور الیکشن بھی لاہور سے لڑا ہے, ان کی ایک ٹویٹ ڈیلیٹ ہوئی ہے. پہلے انہوں نے ٹویٹ کی کہ خان صاحب کو یہ گلہ ہے کہ میں پنجاب کی قیادت سے کہہ رہا ہوں کہ وہ باہر نکلے, پنجاب کی قیادت کچھ نہیں کر رہی. تو یہ پنجاب کی قیادت کیا کمپرومائزڈ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کے احکامات اول تو پہنچتے ہیں تو ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا؟ اچھا, اس میں تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے, مجھے اندازہ نہیں کہ بٹر صاحب نے کس حوالے سے کی ہے. ایشو ضرور موجود ہے کیونکہ آپ کو دیکھیں کے پی کے میں جو ایک ریاستی ایک بربریت ہے وہ اوبیسلی اس لیول پہ نہیں ہے. سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, بلوچستان ویسے ہی پولیٹیکلی اس حوالے سے تھوڑا سا میلو ہے. پنجاب ایک محور ہے پالیٹکس کا, سینٹر سٹیج بھی ہے, 140 سے زیادہ ایم این اے کی سیٹیں ہیں, 12 کروڑ کی آبادی, 25 میں سے 12 کروڑ آپ کی پنجاب میں ہے بڑی. سو اتنی بڑی آبادی میں اوبیسلی جو پولیٹیکل ٹرموائل یہاں پہ کریٹ ہو سکتا ہے وہ کہیں نہیں ہو سکتا.
Having said that, جو ریاست کا ایک جو پریشر ہے وہ بھی سب سے زیادہ پنجاب میں ہی ہے. اگر آپ ایون کہ کسانوں کے حوالے سے پروٹیسٹ سے دیکھیں جو مال روڈ پہ کیا تھا تو ریاست نے تو ان کو بھی معاف نہیں کیا. مریم نواز شریف گورنمنٹ وہاں بھی چڑھ دوڑی تھی. ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کے لیے جب باہر نکلتے ہیں, گھر سے باہر نکلنا, میرے گھر کے باہر 10 پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ میں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا, جہاں مجھے احتجاج کا حق نہیں, یہاں پہ پریشر بھی حساب سے. لیکن having said that, yes, کچھ ایسی کمی بیشیاں بھی ہیں جو ہماری ہم سے رہ جاتی ہیں. مطلب اس وقت ساؤتھ پنجاب میں آلریڈی ورکر کنونشن کر رہا ہوں, 6 سے زیادہ ورکر کنونشن کر چکا ہوں, اور بھی ہم 6-7 اور ورکر کنونشن. سو سلولی ضرور ہے, اسٹیڈلی ہے, لیکن اس میں کچھ کمی کوتاہی ہے جو آنے والے بپی صاحب مزاحمت ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے بپی صاحب کہ آپ کا جو ووٹر ہے, آپ کا جو ورکر ہے, وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ جو وفاق کے ساتھ یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مستقل محاذرے کی کیفیت جو ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ووٹ کے ذریعے تبدیلی لا سکتے ہیں, تو اس کے بعد ہم خام خواہ ہر وقت سڑکوں پہ کیوں رہیں, ہر وقت کیوں محاذرے کے موڈ میں رہیں. اس سے ملک کو بھی نقصان ہوگا, پارٹی کو بھی نقصان ہوگا, جمہوریت کو بھی نقصان ہوگا. ممکن ہے سوچ یہ ہو پنجاب کی, آپ کی پنجاب کی. میں معذرت چاہتا ہوں, جی میں معذرت چاہتا ہوں, یہ اچھی سوچ ہے جو آپ نے کہا اور کہیں پہ یہ پائی جاتی ہے, لیکن میجورٹی ایشو وہ دیکھیں پنجاب کے اندر جس طریقے سے چار دیواری پامال کی گئی ہے, لوگوں کے گھروں کے اندر پھلانگ کے ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا ہے. ہماری اس وقت بھی جو خواتین اڈیالہ جیل میں ہیں پڑی, اپنا ڈاکٹر یاسمین صاحبہ, عالیہ ہیں, صنم ہے, اور بھی جتنی خواتین ہیں, بس ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس کے بعد یقیناً لوگوں کو خوف تو ہوتا ہے. دیکھیں ہم پاکستان میں رہنے والے ایک مسلمان ملک ہے, ہماری عزتیں ہیں وہ ہماری ایٹ دا فور فرنٹ آ جاتی ہیں. اگر کسی کی بالوں سے کوئی آ کے کسی کے گھر والوں کو اٹھا لے تو خوف تو ہوتا ہے کہ یار میں پروٹیسٹ کے نکلوں, گھر والی میری کو اٹھا کے لے جائے. مطلب انسان کی اپنی حدیں ہوتی ہیں. سو وہ چیز بھی ہے. تو خوف کا جو ایک پنجاب میں عالم ہے, آپ کی وضاحت کی میں اس کی تحسین پیش کرتا ہوں, بٹ ادروائز پنجاب کے اندر جس قسم کی لا قانونیت ہے یہ دنیا میں شاید ہی کسی ملک میں پائی جاتی ہو. یعنی کہ جس چیف میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں سوچ کے کہوں گا کہ یار عثمان بزدار ایک بہترین چیف منسٹر تھا, جب میں مریم نواز شریف کو دیکھتا ہوں اور اس کی حرکتیں دیکتا ہوں کہ پنجاب کے مسائل حل ہو گئے, اور میں جب احتجاج کے لیے کسان نکلتا ہے تو ڈنڈے مار مار کے ہماری میخنی کاٹتی ہے. کیا شان ہے بزدار صاحب کی, تو کیا شان تھی, مریم کی کون سی شان ہے جی؟ میں وہ دیکھیں وہ آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے, لیکن بزدار صاحب کے فضائل پہ تو ایک پروگرام تھوڑا ہے, وہ تو بہت لمبا سلسلہ لکھ سکتا ہوں جی. کم از کم اس کے دور میں 3900 پہ گندم تو خریدی گئی تھی, یہ تو نہیں تھا 2200 پہ. اب سوال یہ ہے, اچھا ظاہر ہے آپ سینیٹر ہیں, وفاق کے معاملات بھی سمجھتے ہیں, ایک سوچ یہاں جنم لے رہی ہے کہ سب کو بیٹھنا چاہیے, یہ لڑائی اگر بڑھتی گئی تو بہت کام خراب ہو جائے گا. کیا آپ کی پارٹی لیڈر اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کے جو پارٹی لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب, کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ چینل آپ لوگوں کے بیچ کوئی ایکٹیو ہے, آپ لوگ کسی نقطے پہ پہنچ رہے ہیں یا پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں پہنچ رہنے والی سوال ہے کہ پہنچ رہے ہیں تو اس کا جواب اوبیسلی نہ ہے. مطلب ہم دو ایسے مختلف قسم کے پولیٹیکل اینگلز ہیں, مطلب ایک نکر پہ ہم کھڑے ہیں, دوسرے نکر پہ وہ کھڑے ہیں, تو وہ تو درمیان میں ہمارے اس وقت کوئی ایسا رول نہیں ہے. اور پھر میں نے جیسے کہا کہ مڈل گراؤنڈ ہی موجود نہیں, وہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں, ہم سسٹم کے جو وہ کہتے ہیں ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہم ظلم اور دوسری اینگل پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو جیسے جیسے ہمیں وہ اپنے قریب لائیں گے وہ خود اپنے آپ کو دور لے کے جائیں گے اسٹیبلشمنٹ سے دور. اوبیسلی وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے ہم سے بات کی جائے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کسی ٹائم کے اوپر جب وہ سمجھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف کو سپیس دیے بغیر ملک کا آگے بڑھنا مشکل ہے اور اس کو سپیس دینی پڑے گی, ہم سے بات کریں گے. پاکستان کے وسیع تر مفاد میں شاید وہ بات ہو بھی سکتی ہے, لیکن اس کو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اس موقع کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. ہمارا ایسا کوشش, ہماری اوبیسلی خواہش یہ ہوگی کہ ہم سے مذاکرات اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی ٹرمز آف ریفرنس ہم نے ڈیفائن کر دی ہیں کہ کم از کم 8 فروری کو آپ ڈیفائن کر دیں کہ 8 فروری کو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس کے حوالے سے جو ہے کم از کم بات کریں. جہاں 180 سیٹیں تھیں آپ نے 90 پہ کھڑا کر دیا, تو یہ چیزیں بات کرنی پڑیں گی. ہمارے لیڈر کے حوالے سے جو آپ نے 180 کے قریب کیس بنائے اس پہ بات ہوگی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ جتنی طاقت کے زوم میں مبتلا ہے اور جیسے وہ جیپ کے اوپر کھڑے ہو کے پنجاب پولیس کی ٹوپی پہن کے پھر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس موڈ میں بھی ہیں کہ کسی سے بات کریں. ان کو تو مزے آ رہے ہیں اس ٹائم جناب, طاقت کے مزے میں کون کس سے بات کرنا چاہے گا. صحیح ہے. اچھا سر, ایک ایشو ہے جو پنجاب میں پیدا ہوا ہے, حد تک عزت کا ایک سو کارڈ بل لایا گیا ہے,
وہ حتیٰ کہ عزت کا بل تو خیر کام، وہ میڈیا پر پابندیوں کا بل ہے، میڈیا کے خلاف کارروائیوں کا بل ہے، اور اس کا میڈیا تو خیر ہوگا وکٹم، اس کا ہدف بنے گا، لیکن اپوزیشن کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ آج آپ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس نے وہاں احتجاج بھی کیا ہے، تو آپ سینٹ میں اور اپنی جو قومی اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی ہے اور جماعت کی سطح پر بھی اس حتیٰ کہ عزت بل کے حوالے سے صحافیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی لاہ عمل بنائیں گے؟ کل شام کو ہمارا سینٹ کا اجلاس بلا لیا ہم نے، 4 بجے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہوا ہے سینٹ میں، اور 5 بجے انشاءاللہ جب ہم سٹارٹ کریں گے آپ دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف اس پہ سب سے پہلے بات کریں۔ دیکھیں ایسی قسم کی حرکتیں، اس کا ایک آٹومیٹک بیک لیش آتا ہے۔ ہم سے بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوئی، اپنی گورنمنٹ میں ہم نے بل لے کے آئے تھے، وہ میڈا کا بل تھا کہ پتہ نہیں کس چیز کے اوپر تھا، جو اچانک سپیڈ اس پہ بعد میں اس کے بعد اس کی کریکشن کی گئی، فواد چودھری صاحب نے اس پہ پہلے بات کی تھی، اور پھر ہم میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا تھا۔ انسان فابیہ ہم کوئی آسمان سے تھوڑا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ جو طاقت کی زوم ہوتا ہے نا، اس میں انسان ایسی پٹھی حرکتیں کر رہے ہیں، بھائی حد تک عزت یا کون سی حد تک عزت، مطلب ویری فرینکلی کیا کسی پہ کرٹیسائز کرنا پھر وہ حد تک عزت؟ ابھی بیٹھ کے میں نے مریم نواز شریف کی ٹوپی کے اوپر تنقید کی ہے، کل صبح جناب میں 3 سال کی سزا پہ ٹونگا جاؤں گا، یہ کیا حد تک عزت ہے؟ نہیں لیکن عون صاحب جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، ہم تو آبویسلی ہم تو یہ بل ہماری تو فیور میں کسی صورت نہیں ہے، لیکن جس طرح کی میمز، جس طرح کے شخصیات کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی بہت حساس نوعیت کے لوگوں کے ساتھ، آپ نہیں سمجھتے کہ کیا یہ ملک کے فائدے میں ہے؟ فیصل ایک بات ہوتی ہے، دیکھیں یہ جو بڑی نیرو لائن ہوتی ہے جس میں آپ انسان کی شخصی آزادی شامل ہوتی ہے اور اس پہ بندش آ جاتی ہے۔ یس کہیں لوگ وہ ریڈ لائنز کراس کرتے ہیں، مطلب خواتین کے حوالے سے، اداروں کے ہیڈز کے حوالے سے، کیونکہ وہ نیشنل انٹیگریٹی کا ایشوز ہوتا ہے، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پرسنل طور پہ بلا وجہ کسی کو ایسے نشانہ بنا لینا، لیکن اگر آپ اس کے اوپر بالکل ہی کوئی ڈھکن دے دیں گے، وہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے آپ نے لاوے کے اوپر ڈال رہے اس نے پھٹنا ہے، کیونکہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ پانی کی طرح، یہ آگ کی طرح ہے، اس نے اپنا راستہ بنا لینا ہے۔ ہاں اس کی کچھ ایسی کوئی جو نیرو لائنز ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں جو غلط ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اوور آل سب کو کسی ایک ڈھکن میں بند کر دیا جائے، پھر اس کا مس یوز استعمال ہو جائے گا۔ جیسے میں نے کہا میں اب ٹاک شو میں بیٹھا بات کر رہا ہوں اور میرے منہ سے ایسی کوئی بات نکلی جو کسی کے شان شان نہیں ہے، کل صبح حد کی عزت مجھے 2-3 سال آپ سزا دے دیں، تو یہ جو پولیٹیکل لیوریج ہوگا اس قانون کے نیچے، ہمیں اس پہ اعتراضات ہیں۔ اگر آپ اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کسی ایک پرٹیکولر وجہ، دیٹس پرفیکٹلی فائن، بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ اس وقت یہ حکومت اس کو استعمال کرے گی، خاص طور پہ تحریک انصاف، اور ان کو پتہ ہے کیونکہ تحریک انصاف کا جو ٹول اور اسٹرینتھ ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ دنیا میں جلسے بند کر دیے ہم نے، سوشل میڈیا پہ جلسے شروع کر دیے، آپ نے ہمارے ٹاک شو بند کر دیے، ہم نے سوشل یوٹیوب پہ اپنے ٹاک شو کرنے شروع کر دیے۔ سو وہ جو اسپیس تھی ہم نے وہ کریٹ کی، وہ اسپیس بند کرنے کی یہ ساری اسٹریٹجی ہے۔ اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بند کر دیں گے وہ تو مشکل ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو میڈیا کے خلاف استعمال کیا اس کا بیک لیش آئے گا۔ آپ آواز کو نہیں بند کر سکتے، یہ انسانی ایوولوشن ہے، اس کے اوپر آپ کیسے مطلب اس طرح کا ظلم بند وہ سوچ بند ہو جائے۔ بہت شکریہ سینیٹر عون عباس بپی صاحب کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی معاملے پہ بات کریں گے۔ اب یہ بل ٹیبل بھی کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ ارشاد صاحب آج آپ کی اسپیکر پنجاب اسمبلی اور وزیر اطلاعات صاحبہ سے ملاقات ہوئی، بڑی طویل میٹنگ ہوئی، کیا اس میں سی پی این ای موجود تھی یا دیگر تنظیمیں بھی تھیں، اور طے کیا پایا آپ کے اور حکومت کے بیچ؟ اب صاحب یہ جو حتیٰ کہ عزت کا بل پیش کیا گیا پچھلے ہفتے، اس وقت سے ہماری بات چیت چل رہی تھی اور ہم ان کو باور کرا رہے تھے حکومت کو کہ آپ پہلے ایک حتیٰ کہ عزت کا قانون ہے، تعزیرات پاکستان کا حصہ ہے، اس کے بعد اس میں کوئی 2002 میں ترامیم ہوئیں، پھر 2012 میں ترامیم ہوئیں، 22 میں ترامیم ہوئیں، ایک پیکا ایکٹ ہے، ایک پیمرا ایکٹ ہے۔ ان قوانین کی موجودگی میں نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے،
ان قوانین میں جو کمی خامی ہے اس کو آپ دور کریں اور قانون سازی سے پہلے اسٹیک ہولڈر سے بات کریں, ان کی تجاویز لیں, جو ایک پارلیمانی طریقہ بھی ہے, جمہوری طریقہ بھی ہے, قانونی طریقہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے متاثر ہونا ہے ان کا نقطہ نظر بھی تو آپ رکھیں گے نا. میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ کہا گیا جی ٹھیک ہے, پھر وہ ٹیبل کر دیا گیا اور جال سازی یہ کی گئی کہ ایک اسپیشل کمیٹی ہے اس میں بھیجا گیا اور ایک نقطے شے کی تبدیلی کے بغیر وہ اس اسپیشل کمیٹی سے منظور کرا کے, جس میں 2-3 ممبر اپوزیشن کے خود ڈال دیے گئے ہیں. اپوزیشن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہم نے ان کی کمیٹیاں اناؤنس ہو گئی پنجاب اسمبلی؟ نہیں, وہ نہیں, ایک اسپیشل کمیٹی نمبر 1 بنی ہوئی ہے جو اسپیکر نے بنائی ہوئی ہے. اپوزیشن کہتی ہے کہ جی یہ تو ہمارے نمائندے نہیں ہیں, اور پھر وہ بھی اجلاس اس وقت رکھا گیا جب وہ یہاں موجود نہیں تھے. تینوں جو نمائندے ہیں, کوئی اپنی پیشی بھگتنے گیا تھا, کوئی ملتان کے الیکشن میں گیا تھا, کوئی کہیں گیا ہوا تھا, اور وہ کمیٹی میں بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ترامیم ہوں, وہ مشتہر کی جائے, اس کے بعد وہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے اور پھر رپورٹ پیش کرے اور پھر وہ ٹیبل کیا جائے. تو اس سے بہتر تھا رول ہی بائی پاس کر دیتے, ڈائریکٹلی منظور کر لیتے. کل پرسوں پریس کلب میں ایک میٹنگ ہوئی, ساری تنظیمیں اس میں موجود تھیں, میں خود بھی چلا گیا, سی پی این ای کی طرف سے میں اور کاظم خان صاحب تھے, باقی اے پی این ایس اور پی اے ویو پریس کلب سارے تھے. اس میں طے ہوا کہ جی یہ چونکہ مان نہیں رہے تو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. چنانچہ جب احتجاج کا اعلان ہوا تو کل عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے مختلف تنظیموں کو, جس میں پی ایف یو جے ہے, سی پی این ای ہے, اے پی این ایس ہے, پی بی اے ہے, پریس گیلری ہے, ایمنڈ ہے, ان سب کو مدعو کیا گیا جی کل 12 بجے تشریف لائیں, ہم بات کرتے ہیں آپ سے. میں نے اتوار والے دن, کل ہمیں کہا گیا کہ آج یعنی پیر کو. اچھا صحیح ہے. میں نے عظمیٰ بخاری صاحبہ کو میسج کیا کہ یہاں تاثر یہ ہے کہ آپ 12 بجے بلا رہے ہیں, آپ ہم سے بات کریں گے, اور 2 بجے اجلاس بلایا ہوا ہے, اجلاس کے ایجنڈے پر آیا ہوا ہے, تو آپ وہاں پیش کر دیں گے بل اور کہیں گے جی کنسلٹیشن ہو گئی ہے, حجت تمام ہو گئی, حجت تمام ہو گئی, یہ کام نہ کریں. ان کا مجھے میسج آیا, چونکہ اب میں اس کا اظہار کر سکتا ہوں کہ نہیں آپ بدگمانی کا شکار کیوں ہیں, یہ ٹرسٹ ڈیفسٹ تو نہیں ہونا چاہیے, ہم جب آپ کو بلا رہے ہیں کھلے دل سے بلا رہے ہیں. تو آج ساری تنظیمیں وہاں موجود تھیں اور وہاں یہی ڈسکشن ہوئی کہ جی اس پہ پیراوائز ڈسکشن سے پہلے یہ طے کریں کہ جی آپ نے ہماری تجاویز لینی ہیں, یہ مشاورت جو ہے وہ میننگ فل ہے, یہ پرپز فل ہے, بامقصد ہے, یا صرف آپ شلجموں سے وہ جو مٹی جھاڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں ایسی بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ہم نے کہا پھر یہ ہے کہ اس کو آپ مؤخر کریں یا سسپینڈ کریں اور 1 ہفتے کا وقت دیں کم از کم. ہم اپنی تجاویز تحریری طور پر ہم بھی اپنے وکلاء سے مشاورت کریں گے. اس میٹنگ میں مزید ان ڈیپتھ جائیں گے ہم اس میں. احمد خان صاحب تھے, اسپیکر تھے, اور ساتھ ایڈوکیٹ جنرل تھے. یہ طے ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے, یہ آج طے ہوا کہ آج ٹیبل نہیں کیا جائے گا, اور ہم اس کو سسپینڈ کر دیں گے یا اس کو مؤخر کر دیں گے, اور اس کے بعد آپ کی تجاویز لی جائیں گی. ابھی ہم باہر نکلے ہیں تو ہمیں فون آنا شروع ہو گیا, جو رپورٹرز ہمارے پریس گیلری میں بیٹھے تھے کہ جی وہ تو ٹیبل ہو رہا ہے. پھر وہاں ہنگامہ شروع ہو گیا. تو بیسیکلی یہ جو ہے یہ حکمرانوں کی عزت اور صحافیوں کی سرکوبی کا بل ہے. اور 3 قوانین کی موجودگی میں ہمارا اعتراض یہ بھی تھا کہ ایک صوبہ وفاقی, آپ فیڈریشن ہے یا کنفیڈریشن ہے, ایک صوبہ قانون بنا رہا ہے مرکز کے قانون کی موجودگی میں, دوسرا صوبہ بنائے گا, تیسرا بنائے گا, چوتھا بنائے گا. اب کسی وقت صحافی جو ہے آپ کے قانون کے تحت پکڑا ہوگا, کسی وقت سندھ کے قانون کے تحت پکڑا ہوگا, کسی وقت پیکا ایکٹ کے تحت پکڑا ہوگا, کسی وقت وہ جو حتیٰ کہ عزت کا قانون تعزیرات پاکستان اس میں پکڑا ہوا ہوگا. تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. آج وفاق میں بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. ہاں, وہ اس کے علاوہ ہے میڈیا سے متعلق. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس حکومت کو جلدی کیا ہے, اور یہ ایسی قانون سازی کیوں کرنا چاہتی ہے جس کی زد میں اس نے کل کو خود بھی آنا ہے.
صحافی تو دیکھیں نا جی، ایوب یہ خان کے حکمرانوں دور کی سے، بہتری کا بل ہے، سیاستدانوں کی نہیں۔ ایوب خان کے دور سے ہم تو بھگت رہے ہیں، کبھی پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، فواد چودھری صاحب بھی خواہش مند تھے۔ ہاں، پی ایم ڈی اے کے ہوتا یہ ہے کہ یہ خود بھی پھنستے ہیں، ہمیں بھی پھنسانے کی کوشش آج تو کہتے ہیں نا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم طاقت کے لیکن روم میں تھے۔ یہ سبق کوئی نہیں حاصل کیا۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ تو آج تو ایک وعدہ خلافی ہوئی ہے یہ بل پیش کر کے اور مؤخر نہ کر کے، جس پر میرا خیال ہے پھر احتجاج ہوگا، پھر دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آپ کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے۔